صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا مبارک وسلم وصلوا علیہ. وقال اللہ تعالی في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه وقاله وأطلقه عذابا حسنا. یہ آیت مبارکہ سورہ اسراء اس میں سے تلاوت ہے. بہت سارے سوالوں کا جواب یہ آیت کریمہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. تھوڑی سی عرض کرتا ہوں کہ میں یہ اردو میں سپیچ تقریر کرتا ہوں. سرائکی میں اس لیے نہیں تاکہ یہ یوٹیوب کے اوپر ڈالتے ہیں اس کو چینل کے اوپر. میری تقریر چینل کے اوپر جاتی ہے تو جمعہ ہے چھوٹا پروگرام وہ میرے علاقے کی زبان ہے مجھے پیار ہے اس سے. تو یہ نیٹ کے اوپر جاتی ہے تقریر اس لیے اس کو اردو میں کرتا ہوں. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ میرا مسئلہ ہے کوئی اور مقصد ہے، ایسا نہیں. تو یہ آیت مبارکہ بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہے. اسی طرح صوفیہ کا کلام جو ہے وہ بھی ان کا ایک ایک حرف، ایک ایک مصرع، ایک ایک لائن وہ بھی اپنے اندر بڑا کچھ اس میں بیان ہوتا ہے. بڑی حقیقتیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں. وجہ قرآن اللہ کا کلام اور ولی اللہ کا ولی، تو اس کے قلب و زبان کے اوپر بھی اللہ بولتا ہے ولی. اس لیے اس کا بیان، اس کا کلام، اس کے اشعار جو ہوتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا مفہوم ہوتا ہے. سمجھ میں قرآن بھی نہیں آتا، سمجھ میں صوفی بھی نہیں آتا. دونوں کا رنگ ایک ہوتا ہے، دونوں کا مرکز ایک ہے، منبع ایک ہے، مخرج ایک ہے. یہی آیت مبارکہ جس کو میں نے کربلا کے حوالے سے پڑھا ہے. حضرت سلطان فاروق رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام کا فرماتے ہیں
जेकर दीन इलम विच होंदा, मतलब ये है कि सवाल उठता है कि बादशाह कह रहे कि जेकर दीन इलम विच होंदा तो सिर में से चढ़ दे। आलिम तो बहुत सारे थे, सारे अरब के तो लोग थे, कूफे के तो लोग थे, सारे के सारे। मक्के से मदीना, मदीना से मक्का और फिर आगे सारे सफर करके काफिले पहुंचते रहे। ये जो हाकिम थे सारे मुसलमान ही तो थे, ये कलमा ही तो पढ़ने वाले थे, ये कुरान को भी जानते थे, हदीस को भी जानते थे, सिर्फ जानते थे, मानते नहीं थे। अगर इल्म के पढ़ने से सिर्फ आलिम बनता है तो वो आलिम थे। वो कौन सा इल्म है, वो कौन सी हदीसें हैं, वो कौन सा कुरान है जिसको पढ़ के, जिसको समझ के, जिसको मानने के बाद उन्होंने नफासत को तनहा छोड़ दिया। कैसा इल्म है? आलिम तो थे लेकिन दीन इल्म के अंदर नहीं था कि दीन है क्या। दीन की बुनियाद भी भूल गए थे वो लोग। कलमा याद, हर चीज याद थी, दीन की बुनियाद भूल गए। अगर इल्म होता तो फिर वो हुसैन के आगे अपने सर कटा देते, बजाय इसके मौला हुसैन का सर काटा जाता, अपने सर कटा देते। ये इल्म था। जे कुछ मुलाहिजा सर बरदा कर दे, खैमे तंबू क्यों सड़ते हो, छोड़ दे हुसैन को यार, तुम्हें अगर नहीं पता, लेकिन इतना तो देख लो, नाम को ना देखो, ये तो ना सोचो कि जो है हुसैन कौन, हमने इसकी कदर करनी है कि नहीं करनी है, तो सिर्फ इतना तो देख लो ये आल किसकी है। तो तुम्हें अपने रसूल का भी ख्याल नहीं रहा, ये किस रसूल की औलाद है, जिस रसूल को अल्लाह पाक ने भेजने के लिए 1,00,000 कमोबेश 23,999 रसूल पैगंबर, उनकी बारी का इंतजार करके फिर उनको आखिर में भेजा गया। कितना शान वाले नबी को भेजा है कि दीन का इख्तिताम कर दिया, दीन को कामिल कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया। तो कम से कम उसी जाते का तो जो है ख्याल कर लेना चाहिए था कि ये सफर तो आलम महबूब कायनात के नकाशे हैं, उनका घराना है, उनके घर वाले हैं। नहीं समझ में आ रही थी बात, इसलिए सुल्तान बहू ने कहा कि जे कुछ मुलाहिजा सरबरता करते, कुछ थोड़ा सा भी ख्याल आ जाता रसूल करीम का कि ये है कौन, किसकी हाल है, तो कम जो उनके खैमे लगे हुए थे उनको तो हाथ न लगाते। जिनके सदके में पता चला है कि पर्दा होता क्या है, उन्हीं के खैमे जला रहे हो। तो दुश्मनियां होती हैं, लेकिन दुश्मन को गैरतमंद तो हो, दुश्मनी करता हुआ तो बेगैरती ना दिखाए। जेकर मन के बैत रसूली तब पानी क्यों बंद करते हो। अगर वो रसूल करीम की बैत जो उन्होंने कर रखी थी रसूल के हाथ के ऊपर, जो उस बैत का ख्याल कर लेते, इतना तो समझते कि उस रसूल के हाथ के ऊपर हमने बैत की है, मरने के बाद क़यामत के दिन जाके जब प्यास होगी, जुबानें बह निकली होगी प्यास की वजह से, तो उस वक्त अगर पानी कहीं पे होगा तो हौज़े कौसर का पानी होगा, वो पानी मिलेगा। तो जिनके हाथों से पानी पीना है तुमने तो उन्हीं के औलाद का पानी बंद कर रखा है। पर सादिक दीन तिन्हा दे सोना हजरत बाबू जो सत्य बात करते हो, दीन उन्हीं का सलामत है, दीन उन्हीं से बचा है, दीन उन्हीं ने बचाया होता है।
قربانیاں دے کے جو اپنے سر کی قربانی دے دیتے ہیں. تو یہ تو میں نے ترجمہ اور مفہوم بادشاہ سلطان بہو اس سے اب یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ جس کا بہت سارے مفہوم متعمداً جو کوئی بھی شخص جو کوئی بھی قتل کرے کسی مومن کو، جو کوئی شخص قتل کرے کسی مومن کو متعمداً ارادہ کرتے. ایک قتل ہو جاتا ہے غیر ارادی طور کے اوپر، وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، غیر ارادی ہے نا. اور ایک ارادے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، ترتیب دے کے قتل کیا جائے کہ جو قتل کرے مومن کو ارادہ کرے فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے. جو مومن کو قتل کرے، قتل کرنے کا ارادہ کرے، پلاننگ بنائے، اس کی جزا، اس کی سزا، اس کا بدلہ، اس کا متبادل جہنم، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے، کوئی قید نہیں. غضب اللہ علیہ، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ اس کے اوپر غصہ کرے گا. وَعَلَانَهُ وَلَعْنَهُ، اور اس کو قتل کرے گا. پر اصل کار کرتے ہیں نہیں، لعنت نہیں کرنی چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے. اللہ کو پرشکت کو اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ تو بتا رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ جہنم میں جگہ ہے جو مومن کو قتل کرے. کوئی ہے کوئی ایسا کہ جو مولا حسین کو مومن نہ سمجھے؟ دشمنیاں اپنی جگہ کے اوپر، چاہے وہ خاندانی دشمنیاں تھی، چاہے وہ اقتدار کی تھی، جبکہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. مولا حسین نہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے اور نہ انہیں کوئی حکومت کی ضرورت تھی. ایک بات ضرور ہے، بات کر کے کچھ ایمانداری کر لینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ مولا حسین اگر شہید نہ ہوتے اور کوفی کو سارے کے سارے حمایت کر لیتے، ان کو جزیدی لشکر اتنے زیادہ فلاں جتنے بھی یہ سارے کے سارے اگر نہ روکتے، نتیجہ کیا ہونا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مولا حسین کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانی تھی. جب مولا حسین کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ آپ کی ووٹنگ زیادہ ہو جانی تھی. اقتدار سے کون ہٹتا؟ یزید. سلیکشن کس کی ہوتی؟ مولا حسین کی ہو سکتی. نتیجہ تو یہ نکلتا، لیکن اس نتیجے کے لیے، اس خواہش کے لیے تو گئے ہی نہیں. جب اس خواہش کے لیے آپ نکلے ہی نہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جب سلیکشن کے لیے اپنی حمایت بنانے کے لیے جب جاتا ہے، کوئی بھی بیوی بچوں سمیت نہیں جاتا ہے، بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہے. میں نے کون سا ایسا ہے جو بال بچوں سمیت مقصد ہوتا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. کون لے کے جاتا ہے بچوں کو؟ تو نہ لڑنے کا ارادہ، نہ کوئی اور. اصلاح کے لیے سفر کیا. اور جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان روکت کی، کیونکہ وہ نتیجے کو جانتے تھے، رزلٹ کو جانتے تھے. مولا صاحب کس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں؟
نہیں گئے لیکن روکا. اب انہوں نے کیوں روکا اور مولا حسین نے ضد کیوں کی جانے کی؟ بالکل ایک دوسرے کے الٹ بات آتی ہے. روکنے والوں نے کیوں روکا؟ جانے والا کیوں گیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ کسی بھی برائی کے خلاف سب سے پہلا کام ہے کہ جہاد کرے. پہلا کام جہاد کرے، تلوار سے روکے، زور سے روکے، قوت کے ساتھ روک دے ظلم و جبر کو، غلطیوں کو. یہ ایمان کی اعلیٰ ترین نشانی ہے. دوسری کہ اگر کوئی اتنی ہمت نہیں رکھتا تو پھر صرف زبان سے کہے، اپنی تقریروں میں کہے، اپنی محفلوں کے اندر اس بات کو دہرائے کہ یعنی فلاں کام بڑا غلط ہو رہا. اگر اتنی بھی ضرورت نہیں تو کم سے کم اپنے دل میں تو جو ہے نا برا سمجھے. یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین نشانی ہے. تو جس کے نانا نے دین پھیلایا، دین لے کے آئے، جس کی نصرت مولا علی نے کی، پہلے ہی مرتبہ اپنی جان کو جب ہجرت ہو رہی ہے بستر پہ لیٹ کے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اس کی اولاد، اس رسول کا نواسا، تو کیا جب ہم ان کے ایمان کو تولیں تو کیا کم ترین درجے کا ہونا چاہیے؟ انہی کا ایمان تو اول درجے کا ہونا چاہیے. اور اول درجے کا ایمان یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے روکے، جرأت کے ساتھ روک دے، تلوار سے. تو مولا صاحب یہ تو جرأت کا مظاہرہ یا ایمان کی اعلیٰ ترین کوالٹی کا. باقی جو تھے کوئی زبان سے برا کہہ رہے تھے اور کچھ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. ایسے خاموشی اختیار کر رکھی تھی حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سگے بھائی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگے بھائی. ہمارے قانون کے مطابق عربوں کی کلیے کی سگا بھائی وہ بھی ہے جس کا باپ ایک اور مائیں بے شک زیادہ ہو. وہ سارے بھائی مختلف ماؤں کے بچے، والد ایک، سارے بھائی سگے سمجھے جاتے ہیں. لیکن ہمارے علاقے میں ماں اور باپ جن کا ایک ہو ان کو سگے دوسرے باپ ایک ہونے کے باوجود بھی مترائی کہلاتے ہیں، کی طرف سے کبھی اس طرف سے. تو یہ محمد بن ابی بکر جو تھے یہ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی سگے بہن بھائی تھے. بیٹھے ہیں مسجد نبی کے اندر. مروان بن حکم مسجد نبی میں آ کے تقریر کرتا ہے. تقریر کرتے ہوئے اس کی نگاہ ایسے دیکھ کے پڑتی ہے محمد بن ابی بکر کے اوپر، ابو بکر کے بیٹے کے اوپر نگاہ پڑتی ہے. تو اندر کی خباثت جو ہے نا اس نے اس کو شہر نہیں لینے دیا. جیسے ہی نگاہ پڑی تو کہنے لگا کہ وہ لوگ کیسے حکومت کے قابل تھے، کیسے خلافت کے اوپر بیٹھ گئے، جن کا کوئی وقار نہیں. محمد بن ابی بکر اٹھے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اٹھے اور انہوں نے آگے ڈیش ہے کہ کچھ جواب دیا اور پھر دوڑ کے اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں چھپ گئے. امام بخاری نے وہ لفظ لکھے تھے، اتنی بات تو نہیں تھی کہ مروان بن حکم نے کوئی بکواس کی تھی اور محمد بن ابی بکر اٹھے، کچھ بات کی اور اس کے بعد دوڑ کے
وہاں پہ چلے گئے. اب اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میں شہزادی کے گجرے میں جاتا تھا. مروان بن حکم کو ساری دنیا میں پیچھے پڑ جانا تھا. تو وہاں پہ کھڑے نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ نے لعنت کی ہے کہ جو دین کو بدلنے کے اسی سے ملتی جلتی ہے, اس نے پڑھ کے سنائی اور کہا کہ یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی. محمد بن ابی بکر یہ جھوٹ بولا اس نے. اما سید عائشہ صدیقہ انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا. آج ابی بکر کے بارے میں صرف اگر آیت قرآن پاک میں اتری ہے تو ایک آیت اتری ہے اور وہ بھی میرے بارے میں جس میں اللہ نے میری صفائی دی ہے, اور کوئی آیت ہمارے بارے میں اتری نہیں. اور تو مذمت کی بات کرتا ہے. ہاں سن, میں نے سنا ہے اللہ کے رسول سے کہ حکم اور مروان باپ بیٹا کہا کہ ان کی آل جو ہے, ان کی نسل جو ہے, ان کے یہ جو خاندان ہے, یہ سارے کا سارا جہنم میں جائے گا. میں نے یہ سنا ہے رسول سے. تو میرے بھائی کے بارے میں, ابو بکر کے بارے میں, ہمارے خاندان کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. یہ جو باقی روایت ہے یہ دوسرے صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے. وہاں پہ آدھی بات ایسے امام بخاری نے بیان نہیں ہے, سکوت اختیار کر لیا. تو یہ ایمان جو ہے ہر ایک کے اندر ایک کوالٹی کا نہیں ہے. آج بھی ایسا نہیں ہے. صحابہ جو ڈائریکٹ جو کافر ہوتے تھے ان کے خلاف تو لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار تھے, لیکن جن کے بارے میں شک ہو جاتا تھا یار یہ کلمہ پڑھتا ہے, یہ نماز میں پڑھنے والا ہے, تو وہاں پہ قتل و غارت کرنے کے لیے خاموشی اختیار کرتے تھے, سکوت اختیار کرتے تھے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ وہ بزدل تھے. بزدل نہیں تھے. پھر یہ تو ہے محمد بن ابی بکر اور مروان بن حکم کا واقعہ. پھر دوسرا موقع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے مکہ آئے, مگر یہ بات کی معاویہ کھڑے ہو گئے کہا حسین جو یہ تم کہتے ہو کہ تیرا نانا اس کے ناطے سے, اس کے دادے سے بہتر ہے, تو نے سچ کہا. تو نے سچ کہا کہ محمد رسول اللہ بہتر ہے. جو تو کہتا ہے کہ تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بہتر ہے, تو یزید کی ماں سے باقی بہتر ہے. جو تو کہتا ہے کہ علی کہ میرا باپ تجھ سے بہتر ہے, کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیا کہ صفین کے موقع کے اوپر, غزوے کے موقع کے اوپر لڑائی جب وہ ہو رہی تھی, اس وقت جو فیصل آ گیا تھا, ایک طرف عمرو بن عاص تھا, ایک ابو موسیٰ اشعری. تو اس وقت اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا, حالانکہ غلط ہوا تھا, مسئلہ ہوا تھا. ایک صحابی نے حضرت مولا علی کو معزول کیا خلافت سے, دوسرے نے بھی کرنا تھا, پھر دوبارہ سلیکشن کرنی تھی. ایک نے تو کہا کہ مقبول کر دیتے ہیں حضرت علی کو, اور دوسرے نے کہا میں تو معزول نہیں کرتا. بس وہیں پہ جھگڑا پڑ گیا تھا. وہاں پہ انہوں نے, ان کے پاس سے غلطی غلط کیا انہوں نے. یہ جو غلط کیا تو اس کے متعلق, اور پھر یہ شیعان علی جو تھے, شیعان علی جو مولا علی کے ماننے والے تھے, ان کا گروہ جو تھا, انہیں کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں, لڑتے ہیں.
حضرت علی خاموش ہو گئے، بالکل ہی خاموش ہو گئے. کیوں خاموش ہو گئے شیر خدا؟ ڈر گئے تھے. ڈر والی تو وقت ہی نہیں ہے اس گھرانے کے اندر. جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، مشرکین مکہ کے تقریباً ان کے جو شرائط تھی ساری کی ساری ایسی خوفناک تھی، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساری خلاف تھے، لیکن رسول کریم ان کی تمام شرطوں کو مانتے چلے گئے. حضرت عمر فاروق جیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے، کیوں مانتے ہیں ان فیصلوں کو، ان شرطوں کو؟ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان شرطوں کو ماننا چاہے. لیکن آپ نے ان شرائط کو تسلیم کیا اور مولا علی کو کہا، علی یہ جو وقت دیکھ رہے ہو نا کہ میں ان شرائط کو تسلیم کر رہا ہوں جو کہ بظاہر ہمارے مخالف نظر آتی ہے، کہ یہی ایسا ہی ٹائم تیرے اوپر بھی آئے گا علی، ایسا ہی وقت تیرے اوپر بھی آئے گا، تجھے بھی شرائط کو ماننا پڑے گا. حضرت علی کو ماننا پڑے، اس لیے آپ خاموش ہو گئے کہ یہ تو بات ختم ہو چکی ہے میرے رسول کی طرف سے. تو انہوں نے اس شرط کو تسلیم کر لیا ان کی. اور جس وقت حضرت علی کی شہادت کے بعد مولا حسن کے پاس خلافت آئی تو اس وقت ایک حدیث پاک بڑی جو ہے نا ایک گروپ جو ہے اس کو بتاتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک خلیفہ کے پاس دوسرا خلیفہ ہو، ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کرنی پڑ جائے تو اس کے بعد دوسرے خلیفہ کو قتل کر دو، دوسرے خلیفہ کو قتل کر دو. کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو چکی اور دوسرا خلیفہ دوسری پارٹی کو خلیفہ بنا کے اس کی بیعت کرے، اس دوسرے خلیفے کو قتل کر دو. یہ حدیث پاک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو بار بار بتایا کرتے تھے. تو حضرت علی کے بعد مولا حسن ان کی خلافت ہوئی، تھوڑی عرصہ رہی لیکن خلافت تھی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو اکسانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک خلیفے کی جگہ جب دوسرا خلیفے کی بیعت کی جائے اسے قتل کر دیا جائے، ڈنڈی ماری جاتی. جبکہ حضرت مولا علی جو ان کے بعد جو مولا حسن بنے ہیں تو آپ کی تو شہادت ہو چکی تھی، شہادت کے بعد دوبارہ چنا گیا، چننے کے بعد پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا. ایک ہی وقت میں دو نہیں تھے، ایک وقت میں دو کی بیعت تو حضرت امیر معاویہ کے وقت میں تھی، آپ خلیفہ حضرت امیر معاویہ ان کی حکومت. اور اسی دوران یزید کی بیعت جو دی جا رہی ہے تو یہ جب بیعت لینے والا معاملہ آیا تو اس وقت بڑے بڑے لوگ ہر وقت کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو جس وقت یہ ہوا تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا امیر المومنین آپ ہی نے یہ حدیث سنائی تھی، اوروں سے بھی ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے جو ہے اپنا بہت سارے صحابہ ہیں، ان کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بھی کوئی حدیث جو ہے نا سنائی تھی کہ ایک خلیفہ جب ہو دوسرے خلیفہ اگر بنایا جائے اس کی بیعت ہو تو دوسرے کو قتل کر دو. تو پھر یزید کو نہ قتل کر دیں جس کی بیعت آپ کرا رہے ہیں. معاویہ نے کہا اس کو گرفتار کر لو. وہ حضرت آئز
نام کے صحابی تھے، انہوں نے بولے اس ٹائم بھی ہیں لوگ حق بولنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک قتل و غارت کی طرف نہیں جایا جاتا کہ باقی وہ کیوں نہیں انہوں نے قتل و غارت کیوں نہیں کی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر معاویہ کی حکومت آ گئی تھی، مولا حسن نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اپنی حکومت چھوڑ دی تھی، تو یہ تبرہ کرتے تھے حضرت علی پر، اور امیہ والے تبرہ کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ تو ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کھڑے ہیں اور مجمع دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اندر سے کوئی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص وہاں سے مجمع کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے، تو جب اندر داخل دیکھا ہے گھوڑے کے اوپر بندہ بیٹھا ہے اور وہ حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا تو جانتا ہے کس کے متعلق تو تبرہ کر رہا ہے، کس کے متعلق تو گالیاں دے رہا ہے؟ کہا بتا میرے رسول کے ہاتھ کے اوپر پہلا کلمہ پڑھنے والا کون تھا؟ خود ہی جواب دیا کہ صرف علی، جس نے پہلے کلمہ پڑھا۔ نوجوانوں نے کہا میرے رسول کے بستر کے اوپر کون سویا؟ کہا علی۔ کہا میرے رسول کے ساتھ ہر غزوے میں کون شامل رہا؟ کہا علی۔ فتح خیبر کے وقت جھنڈا کس کو دیا گیا؟ جب ساری رات صحابہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو صبح جھنڈا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ڈر کر کے فرما دیا تھا کہ صبح اس شخص کو میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ کے اوپر خیبر فتح ہو جائے گا۔ شرطیں بات کر دی تھی، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ جو ہے جھنڈا یہ مجھے ملے۔ ساری رات لوگ انتظار کرتے رہے، تڑپے، اور جھنڈا آیا محتاجی کے ہاتھ میں۔ آخری بار کہا اس نے کہ یہ بتا کہ حضور کا بھائی کون ہے اور داماد کون ہے؟ کہا علی۔ کہا تو علی کو گالیاں دیتا ہے؟ حضرت صاحب بن ابی وقاص کو تھے نا یہ جیسے کہتے ہیں نا سیف زبان کہ جو منہ سے نکالتے ہو جاتا ہے، ان کی ایسی زبان تو یہ اس کے اوپر کہتے سارا اور پھر کہتے اے اللہ یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو، تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو یہ گالیاں دیتا ہے، یا اللہ تو فیصلہ کر دے، تو فیصلہ کر دے۔ بس یہ کہنا تھا، گھوڑے کے اوپر سے گرو کی گردن ٹوٹ گئی جو گالیاں دے رہا تھا۔ تو یہ ایسے کتنے محبت کرنے والے، ان کا اپنا بیٹا تھا، سعد بن ابی وقاص کا اپنا بیٹا عمر بن سعد، جس نے مولا حسین کا راستہ روکا، قافلے کا گھیرا دیا۔ تو بھائی صحابہ عظیم ہے، لیکن جہاں پہ غلطی تو ماننی پڑے گی نا، کیوں کرے؟ اگر کوئی رسول کی بات صادر کرنا کرے کہ یہ رسول کی حدیث ہے، یہ رسول کی حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کا نام لے کے جو مرضی کہتا رہے؟ رسول کی بات کی گارنٹی جب دیکھنی پڑے گی، قرآن سے دیکھنی پڑے گی کہ کیا یہ رسول کی بات ایسے ہے، تو پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ اس حدیث کو ہم کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، یہ کسی نے جھوٹ گھڑی ہے، کیونکہ رسول تو جھوٹ بولتا نہیں کہ یہ جو کر کے دکھا جائے کہ یہ رسول نے فرمایا، یہ رسول نے فرمایا۔ رسول نے اگر فرمایا، اگر قرآن کے مطابق ہے تو رسول نے فرمایا، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات کرے گی تو اللہ کی بات ماننی پڑے گی، رسول کی بات کو پیچھے ہٹا لیا جائے گا۔ اگر رسول کی بات ہوگی اور صحابہ کی بات ہوگی تو
صحابہ جو مرضی کہیں، پہلے رسول کی بات ماننی پڑے، پھر صحابہ کی بات، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین اپنی باتیں بتاتے رہے، اپنے پیغامات دیتے رہے، اپنی تحقیق بتائیں، اور ان کے مقابلے میں اگر صحابی کا قول آ جائے گا، صحابی کے قول کو فوقیت دی جائے گی۔ تو اس نے تنگ کیا، راستہ روکا اور گھیرے میں لے کے رکھا۔ اس کو چلے جی ہم برا نہ کہیں کہ کہیں توہین نہ ہو جائے، ان کے والد سے پوچھ لیتے ہیں نا، ان کے باپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے، حضرت سعد بن ابی وقاص جب بوڑھے ہو گئے تھے، جنگوں میں نہیں جا سکتے تھے، تو زمین کے اوپر اپنا کوئی جیسے پہلے گوڈی شوڈی کر رہے تھے، اس قسم کا کام کر رہے تھے۔ آپ کا بیٹا سعد، کیا نام بتایا؟ عمر بن صاحب، عمر بن صاحب، وہ گھوڑے کے اوپر آیا۔ جب وہ آ رہا تھا تو حضرت سعد کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس شریر سے پناہ میں لے لے، یہ شرارتی شخص ہے، مجھے پناہ میں لے لے، میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اس کے شر، یہ اتنا شریر آدمی ہے، باپ جس کے شر سے پناہ مانگتا ہو۔ باپ زیادہ اولاد کو جانتا ہے کہ ہم زیادہ جانے، تو پناہ مانگی انہوں نے، اور بڑے زور شور کے ساتھ 3 شرطیں مولا حسین کی جو بتائی جاتی ہیں کہ جب مولا حسین کو انہوں نے حصار میں لے لیا تو مولا حسین کہ فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو، پہلی شرط۔ دوسری، مجھے دور دراز بارڈر کے اوپر بھیج دو، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، میں جہاد کروں گا کافروں کے ساتھ، وہاں پہ بھیج دو۔ تیسری، مجھے شام کی طرف جانے دو، میں اور یزید اپنا معاملہ حل کر لیں گے۔ یہ 3 شرطیں بڑی زور شور سے لکھی جاتی ہیں، الاشتعاء والانصاف، یہ تاریخی کتاب، اس میں جو ہے یہ 3 شرطیں ہیں۔ علامہ بناظری اس کے بیان کرنے والے ہیں۔ یہ روایت تو مل گئی مولانا حضرات کو کہ یہ 3 شرطیں فلاں کتاب کے اندر ہیں، لیکن اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اسی مولانا کی ساری کی ساری کتاب اچھی ہونی چاہیے نا، ساری کتاب کے اوپر ایمان، یہ تو ہے اپنے پسند کے برقے کے اوپر ایمان، اور دوسری اگر بات آئے تو غلط۔ اسی میں اسی کتاب کے اندر ایک حدیث بہت مشہور ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اسے کہتے ہیں اونٹ والی حدیث، اسے کہتے ہیں اونٹ والی حدیث۔ جس طرح مشہور حدیثوں کے نام جیسے احسان والی حدیث، جس میں جبریل امین آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس طرح، تو وہ کون سی؟ اونٹ والی حدیث۔ اس میں آدھی حدیث سناتا ہوں آپ کو، بے ایمانی کرتے آدھی حدیث۔ میرے رسول نے دیکھا ایک اونٹ کے اوپر سوار آ رہا ہے، ایک اونٹ کے اوپر سوار ہے، اس کو ایک اونٹ کے اوپر سوار، ایک آدمی جو ہے اس اونٹ کی مہار سے تھام رکھی آگے لے کے جا رہا ہے، اور ایک کے ہاتھ میں چمک ہے، وہ اونٹ کو پیچھے سے اس طریقے کار ہے سواروں کے جو ایسے کرتے ہیں، تو وہ جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس اونٹ پہ بیٹھنے والا، اس اونٹ پہ بیٹھنے والا، اس کو ہانکنے والا، اس کو چلانے والا، تینوں جہنمی ہیں، تینوں جہنمی ہیں۔ ایک اونٹ پہ بیٹھنے والا وہ داتا تھا جو اونٹ کو نکیل پکڑ کے کھینچ رہا تھا، چلا رہا تھا، وہ بیٹا تھا، اور جو پیچھے سے چمک والا تھا، کھیل رہا تھا، وہ چاچا تھا۔ یہ 3 کے 3، تو جو یہ 3 شرطیں والا بتائے نا کہ یہ 3 شرطیں تھی مولا حسین کی، اسے کہو کہ وہ اونٹ والی حدیث بھی سنا، دونوں لے کے آؤ، دونوں واقعات پھر ہم مانتے ہیں۔
وگرنہ یہ روایت ہی غلط ہے. وجہ اتنا سفر کرنے کے بعد، مدینہ شریف سے سفر کرنے کے بعد، ساری مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد خاندان کے ساتھ کربلا میں پہنچ کے پھر جو ہے نا یہ کرے کہ مجھے مدینے واپس جانے دو. آئے کس لیے تھے؟ مدینے سے تو آئے تھے، کیوں جا رہے ہیں واپس؟ تو اس لیے آ گئی تھی؟ نہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر مقصد حاصل کیے جو ہے نا آپ مدینے واپس چلے جائیں؟ مجھے مدینہ واپس جانے دو یا مجھے جہاز پہ جانے دو. اس وقت تو 3 مربع 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت قائم تھی. تو اس وقت حکومت کو حاصل کرنے کے بجائے تو اس وقت آپ محاذ پہ چلے جاتے پہلے. لیکن لڑائی ہی نہیں ہو رہی تھی، امن تھا بیرونی طور کے اوپر، بارڈروں کے اوپر امن تھا، سارے کا سارا سکون تھا. اگر امنی تھی تو اندر کی بدامنی تھی. تو کیسے کہہ سکتے تھے وہاں؟ اور مجھے شام جانے دو، میں یزید سے بات کر لوں گا. بلکہ لفظ میں دیکھیں، میں اپنے بھائی سے بات کر لوں گا. بھائی سے بات کر لی تھی. یزید اپنا تھا، یزید ٹھیک تھا. تو یہ اتنے تھیلے بھرے ہوئے خطوں کو دیکھ کے کیوں سفر کیا تھا؟ یہ بات حسین کی شان کے مطابق ہے ہی نہیں کہ حسین ایسی شرطیں پیش کرتے. کوئی شرط نہیں جس میں سے. اور یہ جو یہ پر لگتا ہے کہ سارے کوفی لا یوفی، بھائی وہ کوفہ شہر تھا، کوفہ شہر تھا، وہاں سے خطوط بھیجنے والے بھی تھے، وہاں پہ آپ کے چاہنے والے بھی تھے، مولا علی کے چاہنے والے بھی تھے، لیکن کمزور تھے. آ جاتے، ملاپ ہو جاتا تو جو ہے سربراہ کی حیثیت میں آتے، پھر تو طاقت بن جاتی. لیکن جب ظالم، یہ کوفہ تھا کہاں پہ؟ تھا تو یہ عراق کا، لیکن ملک شام کے اندر تھا، ملک شام کا صوبہ تھا یہ، بنو امیہ کی حکومت کا صوبہ تھا یہ. تو جس کا صوبہ، اسی کی جو ہے حکومت، اسی کی فوج، اسی کی انتظامیہ، جو چاہے کرے. اس طریقے سے معاملہ بڑھا. تو سارے کے سارے کوفی ایسے نہیں تھے کہ جو مولا حسین کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. نہیں، جس وقت پہرا دے دیا جائے، وہ بندش لگا دی جائے، گھروں کے اندر بند، کوئی آ ہی نہ سکے، جیسے کرفیو ہوتا ہے. اور پھر جو کرفیو کے اندر کوئی کہے، کوئی ایک کی بندہ کہنا ہے تو نہیں جرا آبے ہاں، پر ایک کو تو ہمیں ہمیں 100 ہوئے گولی تک آبے ہاں، کرفیو کو توڑ کے جرت کوئی ہر بندہ کر سکتا ہے. یہ صرف مولا حسین کی جرت تھی. مائیں صرف ایک ہی پیدا کیا ہے بس، حسن اور حسین. کوئی روز حسین بھی پیدا ہوتا. یا رسول اللہ السلام السلام. کہتے کہ اور کوئی صحابہ مشکل تھے، مشکل نہیں تھے کوئی. شہادت ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ کون ہے شہید؟ مولا حسین ہے، مولا حسن ہے. یہ کئی روایت کا نچوڑ بتا رہا ہوں. آقا علیہ السلام کے نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں کسی مرتبہ مولا حسین بیٹھے ہیں. کوئی ایک ایسا وقت آیا اس وقت مولا حسن بیٹھے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں پہلے آپ نے مولا حسن کو سواری کرائی، پھر مولا حسین کو سواری کرائی، پھر سیدہ زینب کو سواری کرائی. اور مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے وہ 70 مرتبہ والا معاملہ بھی ہے. 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. اس میں صرف مولا حسین سے بیٹھے ہوئے. ایک اور مقام، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سجدے میں چلے گئے، دیر ہوئی تو وہ کڑی اکثر تھوڑا دیر الٹا ہوئے ہیں. عبداللہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول وہ بھی سجدے چھینی یا اللہ میں بھول گئے یا خدا نہ خواستہ کہ وصال نہ ہو گیا ہو. تو انہوں نے آنکھ سے دیکھا مولا حسن اور مولا حسین دونوں آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار ہیں.
دونوں پیٹھ کے اوپر سوار ہے. ایک صحابی اس نے ہمت کی، وہ اٹھ کے نماز میں سے اٹھ کے آ کے وہ ان صاحبزادگان کو، ان شہزادوں کو اٹھانے لگا تو میرے آقا نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، نہ چھیڑ ان کو، رہنے دے کمر کے اوپر. کمر کے اوپر رہنے دے. وہ ایسے ہوا اتنا ان کے ساتھ جو ہے یہ پیار جو تھا، یہ سارے کا سارا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ زین العابدین سے جب پوچھا گیا کہ زین العابدین آپ کیوں اتنا روتے رہتے ہیں، دن رات ہی روتے ہیں، ہر وقت دریا داری ہوتی ہے. کہا تو بتا، یعقوب علیہ السلام کا تو ایک بیٹا تھا نا، ایک بیٹا یوسف، جس کی جدائی میں رو رو کے اندھے ہو گئے. جبکہ یہ بھی پتا تھا، یہ بھی پتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ جو خواب دیکھا ہے میرے بیٹے نے اس کی تعبیر ہوگی، بادشاہ بنے گا، ہم نے سجدہ کرنا ہے، بیٹے کو تعظیم دینی ہے، یہ وقت آئے گا. لیکن پھر بھی ہجر کی وجہ سے رو رہے تھے. ملنے کی تمنا تو تھی نا، توقع تو تھی. خیر پوچھنے والے جس نے کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو شہید ہوتے دیکھا ہو اور واپسی کی بھی امید نہیں ہے کوئی، وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ سارے مجاہدین اپنی اپنی باری کے اوپر سوار مولا حسین کراتے گئے تو شہید ہوتے چلے گئے. اب 3 بچے ہیں بات، ایک مولا حسین ہے، ایک زین العابدین ہے، ایک علی اصغر ہے. علی اصغر کی بات شہزادے کے بتانے سے پہلے وہ وقت تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا مولا ایک بار انہوں نے مولا حسین کو پکڑا ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے پاؤں کے اوپر اس کے پاؤں رکھے اور پھر ایسے ہاتھ پکڑ کے سیدھے، اور مولا حسن کو کہہ رہے تھے اور اوپر چڑھتا جا تو وہ بچہ پاؤں رکھتا ہوا ایسے جہاں چھاتی تک، وہ چھاتی علم نشرح اللہ کا صدر اس سینے تک آ گیا. پھر آپ نے اس کے ایسے ہاتھ کھینچے اور اس کا بوسہ لیا. یہی کیفیت ہے جس وقت علی اصغر چھوٹا شہزادہ فتح اور کوئی نہیں بچا. زین العابدین علی ہے، طبیعت خراب ہے، بیمار ہے. اب آپ نے جانا ہے اس شہزادے علی اصغر کو ایسے اٹھائے، وہی اسٹائل ایسے اٹھا کے یہاں سینے کو تک لے کے آئے اور ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کس حسرت سے باپ دیکھ رہا ہوگا. اس کو پتا کہ یہ آخری بار بیٹے کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، آخری بار. اس حالت میں جب دیکھ رہے تھے نا، اس وقت ظالموں نے تیر مارا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. چاہتا ہے وہ تیر مس بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں. دکھانا ہے کہ یوم حسین کا کتنا صبر ہے، کتنا صبر. اور وہاں پہ جس وقت شہادت سیدنا علی اصغر کی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور ایسے نگاہوں کے ساتھ نگاہیں ملا کے باپ دیکھ رہا ہے، پیچھے سے تیر لگتا ہے اور گلے میں سے آگے نکل جاتا ہے. تو ان ہاتھوں کے اندر جو ہے سارا خون، شہزادے کا خون ہاتھ میں، تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف اچھالا کہ یا اللہ اب راضی ہے. تو پھر آپ کو نماز کی مہلت مانگی، آپ کی شہادت ہو گئی. سر مبارک جدا کر دیا گیا، ظالموں کو چین اور قرار نہ آیا.
پھر گھوڑوں کے ذریعے سے لاشوں کو کچلا گیا، ان گھوڑوں کی دھول مٹی گرد و غبار اس نے کفن کا کام کیا، اس نے پر گھوڑے لاشوں کو ڈھانپ لیا، اس مٹی میں دھول مٹی ریت جو اڑ رہی تھی، وہ اپنی طرف سے یہ سارا کام کر کے چلے گئے۔ بنو اسد قبیلے کے کچھ لوگ رات کو بنو اسد قبیلے کے کچھ لوگ آئے، آ کے ابو ریت میں جو لاشیں ڈھکی ہوئی پڑی تھی ریت کی وجہ سے، تو ان میں سے ایک بوڑھا صحابی تھا، ان میں ایک بوڑھا صحابی تھا، وہ ہر لاش کے پاس پہنچتا اور ایسے کر کے ایسے سونگتا تھا، ہر جگہ پر آकर سونگتا گیا۔ ایک جگہ کو پھر انگلی لگائی، کہا یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ جگہ تھی جہاں پہ مولا حسین کا جسم مبارک پڑا تھا، یہ خبر وہی کا بنی ہے۔ تو انہوں نے ان سب کی قبور بنا کے بنو اسد کے قبیلے نے ان کو دفنایا۔ یہ جب دفنا کے چلے گئے، ان کو پھر بھی چین نہ آیا، پھر بھی قرار نہ آیا۔ جب وہ تو چلے گئے دفنا کے، فوج نے پھر وہاں پہ پانی چھوڑ دیا، فوج نے وہاں پہ پانی چھوڑ دیا تاکہ کیونکہ ریت ہے نا کہ یہ قبریں بیٹھ جائیں گی اور نشان بھی ختم ہو جائے گا، کوئی دیکھنے والا بھی نہ رہے، وہ نشان بھی ختم کرنے کے لیے پانی چھوڑ دیا۔ اور صبح جب لوگوں نے دیکھا پھر میدان پڑا تھا، پھر مٹی دب گئی، تو پھر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ مولا حسین کہ غم کیسے؟ ارے وحشی جس نے حضور کے چچا کو شہید کیا غزوہ احد میں، جب وہ آیا فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھنے کے لیے، تو اسے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کر، جا تو مسلمان ہے، ہو گیا صحابی ہے تو، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، میرا چچا مجھے یاد آتا ہے، چچا یاد آتا ہے۔ اور یہ حسین ہے جن کو گود میں بٹھا رکھا ہے، ایک طرف مولا حسین ہے، ایک طرف آپ کا بیٹا قاسم ہے۔ جبریل آتا ہے، آپ کبھی انہیں چومتے ہیں کبھی اسے چومتے، جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو مولا حسین بڑا پیار ہے؟ کہا مجھے مولا حسین سے بڑا پیار ہے، بہت پیار ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو شہید ہوگا، یہ تو کربلا میں شہید ہوگا۔ جبریل نے ایسے ہاتھ کیا اور مٹی اٹھائی اور حضور کے بارگاہ میں پیش کر کے سرخ رنگ کی مٹی، کہ یا رسول اللہ یہ مولا حسین کے مقتل کی جگہ، وہ مٹی سنبھال کے رکھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ درد بھول جاتا ہے، درد کیسے بھولتا ہے؟ مولا حسین کو اللہ کے رسول پیار بھی کرتے ہیں، کتنے حوصلے سے پیار کرتے ہیں، جس کا کبھی پتا کہ شہید ہونا ہے۔ باپ کو پہلے پتہ چل جائے نا کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ 15 دن کے بعد مر جائے گا، 20 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد مر جائے گا، 1 سال کی مدت رہ گئی ہے، تو ماں اور باپ روزانہ کی روزانہ جب اسے دیکھتے ہیں، جب والدین کو موت آتی ہے دیکھتے ہوئے، تو یہ تو آقا اقبال صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے کو سپیشلی اللہ پاک نے کہا کہ الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کہ اس کے اوپر وحی ربانی بھی نازل ہوتے رہے گی، اور یہ سارے کے سارے جو غم اور تکلیفیں ہوں گی یہ بھی ساری کی ساری قابل برداشت آپ کے ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا کا سارا ایسے کرنا، تو اس کو حضرت ابن عباس آپ کے چچا کے بیٹے وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سویا کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا خواب میں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور داڑھی مبارک پہ گرد و غبار ہے،
کپڑے کے اوپر بھی مٹی ہے، گرد پڑی ہوئی ہے. میں تڑپ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ آپ کی حالت کیسے ہو گئی، یہ آپ کو کس نے ستا دیا، کس نے دکھ دیا؟ کہا ابن عباس آج وہ سارے شہید ہو گئے، ہاتھ پہ شیشے تھی. کہاں یہ کربلا والوں کا یہ خون ہے جو جمع کر رکھا ہے، یہ ساری کی ساری صورت حال جو بیان کرتی. لیکن افسوس کیا اس میں سے وہ خواب کی بات ہے دیکھا تھا تو ہم نے اسی سے پھر بہادر نظر بنا لیتے. تو اہل بیت کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے محمد کی محبت تلاش کرنی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے محمد کی محبت ملے، محمد کی محبت کا محمد کے اہل بیت میں تلاش کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، آج کی محفل میں آنے والوں کا آنا اور لنگر پکانے والوں کا لنگر پکانا، جنہوں نے خدمت کی اور ان کی خدمتوں کو قبول فرما. الہ العالمین جو جائز تمنا جائز چاہت ہے یا اللہ تعالیٰ سب کے مولا حسین کے ان ہماری آرزوں اور چاہتوں کو پورا فرما. الہ العالمین کل کو خیر فرما. الہ العالمین آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و مدین کی جو راہ مولا حسین نے سمجھائی ہے اس راہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.